एपिसोड 285। ड्राइवर ने मेरे जवाब से अंदाज़ा लगाया कि हमें मोहम्मद अली सोसाइटी के बाद कहीं और भी जाना है। वो बोला, भाई जी मैं आपको सिर्फ मोहम्मद अली सोसाइटी तक ही ले जा सकता हूँ, उसके बाद कहीं और नहीं ले जाऊँगा। आबी जल्दी से बोला, क्यों भाई, कहीं और क्यों नहीं लेके जाएगा तू? क्या हम तुझे पैसे नहीं देंगे? साहब जी पैसों की बात नहीं है, मुझे अब गाड़ी बंद करना है जी, टाइम पूरा हो गया है मेरा। अगर तेरा टाइम पूरा हो गया है तो फिर मोहम्मद अली सोसाइटी भी क्यों ले जा रहा है तू हमें? आबी ने फिर सवाल किया। वो जी मुझे ड्रिग रोड कॉलोनी जाना है, इसीलिए बिठा लिया मैंने आप लोगों को। रास्ते में छोड़ दूंगा मोहम्मद अली सोसाइटी पर। किसी और तरफ जाना होता तो मैं आपको बिल्कुल ना लेके जाता, साफ इनकार कर देता। आगे सड़क पर ट्रैफिक जाम होता दिखाई दे रहा था। आगे जाने वाली गाड़ियों की रफ्तार बतदरीज सुस्त होती जा रही थी। मैंने टैक्सी ड्राइवर को मुखातिब करके कहा, यूँ लगता है आगे रास्ता बंद है, इधर फंस गए तो पता नहीं कब तक फंसे रह जाएंगे। तुम अपनी गाड़ी को किसी और गली में मोड़कर दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करो। हाँ जी ऐसा ही करना पड़ेगा। सामने पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है गाड़ियों की चेकिंग हो रही है या डाका पड़ गया यहाँ किसी दुकान में। ये कहते हुए उसने टैक्सी बाएं हाथ की गली में मोड़ दी। ओए जिलानी, ये कहीं हमारी तलाश? आबी बेसाख्ता बोल उठा। मैंने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया, मगर ड्राइवर उस घड़ी पूरी तरह हमारी तरफ ही मुतवज्जो था। वो आबी की बात सुनकर चौंक पड़ा था और उसने शीशे में मुझे आबी का मुंह बंद करते हुए भी देख लिया था वो कोई बहुत ही सयाना किस्म का आदमी। उसने फौरन ही अंदाजा लगा लिया कि वो अपनी गाड़ी में गलत किस्म के लोगों को जगह दे बैठा है। यह एहसास होते ही वो यूं अनजान और बेपरवाह होकर बैठ गया जैसे उसने कुछ सुना और देखा ना हो। उसका ये अंदाजे बेनियाजी देखकर मुझे खतरे की घंटियां बजती सुनाई देने लगी। मेरा तजुर्बा था कि ऐसे गरबा मिस्कीन नजर आने वाले लोग बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। हम कहाँ थे, किस इलाके और किन रास्तों से गुजर रहे थे, हमें कुछ खबर ना थी। ऐसे में वो किसी दलदल में ले जाकर उतार देता तो हमें बिल्कुल भी खबर ना होती और हम बेचूचरा किसी खप में जा उतरते। मुझे आबी पर गुस्सा आ गया। उसकी मौका बेमौका चल पड़ने वाली जुबान ने बदनसीबी का आवाज देकर बुला लिया था। उसने एक बड़ी बेवकूफ़ी ये की थी कि मुझे जिलानी कहकर मुखातिब किया था। इस तरह टैक्सी ड्राइवर पर यह भी आया हो गया कि वो जिन्हें अपने साथ लिए फिर रहा है वो कौन लोग हैं, और पुलिस की सारी भागदौड़ और छान पटक हमारे ही लिए हो रही है। उस ड्राइवर के साथ मजीद आगे जाना खुदकुशी करने के मुतरादिफ ही होता। चुनाचे मैंने आबी को डांटते हुए कहा, ओए ये तेरी जुबान बंद नहीं रह सकती तो काट कर फेंक दे से बाहर। तेरा क्या ख्याल था, ये तेरा मामा अपने कान बंद करके बैठा है? फिर मैंने ड्राइवर से कहा, बस कर भाई, रोक ले ये गाड़ी अभी धरी। उसने टैक्सी की रफ्तार कम किए बगैर हैरान होने की अदाकारी करते हुए कहा, क्यों भाई जी, क्या सोसाइटी नहीं जाओगे? मैंने रिवॉल्वर निकालकर उसकी गर्दन से लगाकर करख्त आवाज में कहा, मैं कहता हूँ टैक्सी रोक ले एक्टर की औलाद, नहीं तो मैं खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। उसने घबराकर पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी और घिघियाते हुए बोला, मुझे गोली ना मारना माई बाप, मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे। उनका कोई और सहारा नहीं है इस दुनिया में सिवाय मेरे। मुझसे कसम ले लो जी, मैं किसी का कुछ नहीं बताऊंगा। अगर तूने मेरी हिदायत पर अमल किया तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा हमसे, लेकिन अगर चालाकी दिखाने की कोशिश की तो इसकी जिम्मेदारी तुम ही पर होगी। सियाने लोगों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ा करता हूँ, समझ गया ना मेरी बात को? हाँ जी बिल्कुल समझ गया माई बाप, बिल्कुल समझ गया। बोलो अब क्या हुक्म है? उसने सहम कर खौफजदा लहजे में पूछा। मैं अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और ड्राइविंग सीट के दरवाजे के पास जाकर उसे खोलते हुए बोला, बाहर निकलो तुम और उधर जाकर मेरी जगह पर बैठ जाओ, मगर ये याद रखना कि अगर कोई हरकत की तुमने उल्टी सीधी तो एक रिवॉल्वर मेरे साथी के पास भी मौजूद है। वो डरा सहमा रहम तलब निगाहों से मुझे देखते हुए अपनी सीट छोड़कर बाहर निकला और चुपचाप जाकर आबी के पास बैठ गया। मैंने उसकी जगह संभालकर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए आबी को मुखातिब किया, ख्याल रखना इसका, और अब कोई हिमाकत ना कर बैठना। आबी को अपनी गलती का शिद्दत के साथ एहसास था। वो चुप बैठा रहा। मैंने सोचा ड्राइवर से यहाँ से निकलने का कोई महफूज रास्ता मालूम करूँ, लेकिन फिर इस ख्याल से इरादा तब्दील कर दिया कि वो मुझे किसी ऐसे रास्ते पर ना डाल दे जो सीधा भेड़ियों के भिट में जा घुसता हो। मैंने गाड़ी को बिल्कुल नाक की सीध में दौड़ाना शुरू कर दिया। वो ज़ेली सड़क जिस पर मैं गाड़ी दौड़ा रहा था बिल्कुल सीधी चली जा रही थी और उसके दाएं बाएं थोड़े थोड़े फासले पर बेशुमार पुख्ता और कुशादा गलियां थीं। मैंने उन तमाम गलियों को नज़रअंदाज किया और सीधा चलता हुआ चंद मिनट बाद एक ऐसी सड़क पर जा निकला जहाँ छोटी बड़ी हर किस्म की गाड़ियाँ दोनों जानिब आ जा रही थीं। यहाँ मैंने टैक्सी को फिर दाएं जाने मोड़ दिया। अचानक मेरी नज़र एक जगह पब्लिक कॉल ऑफिस के बोर्ड पर पड़ी। मैंने बेख्तियार ब्रेक लगाकर उस कॉल ऑफिस के सामने गाड़ी रोकी और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरते हुए आबी से कहा, मैं सामने पब्लिक कॉल ऑफिस से फ़ोन करके दूसरी गाड़ी मंगवाता हूँ, तू इसका ख्याल रखना। अगर ये ड्राइवर ज़रा भी को हरकत करे तो बेदरिक गोली मार देना इसे। तू फिक्र ना कर यार, ये ऐसा उल्लू का पट्टा नहीं लगता मुझे कि खामखा खुदकुशी करने की कोशिश करेगा। मैं जल्दी से तेज तेज कदम उठाता कॉल ऑफिस का शीशे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जा घुसा। वहाँ एक खुबरू नौजवान एक छोटी सी मेज़ के पीछे बैठा था। मेज़ पर 2 अदर टेलीफोन धरे थे और उसके सामने एक बुर्कापोश नाज़नीन अपना आधा चेहरा नकाब में छुपाए
میز پر دونوں کوہنیاں ٹکائے آگے جھکی نوجوان کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف تھی. مجھے اندر گھستے دیکھ کر ان دونوں نے چونک کر مجھے دیکھا. نوجوان سوالیہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا, جی فرمائیے جناب, کیا خدمت کر سکتے ہیں ہم آپ کی؟ میں نے بے وقت مداخلت پر معذرت کرتے ہوئے کہا, ایک بے حد ضروری کال کرنا تھی, ورنہ میں بالکل ڈسٹرب نہ کرتا آپ کو. میرے اس مصالحانہ انداز نے اسے بھی مصالحت پر آمادہ کر دیا, ورنہ شاید اس وقت وہ مجھے جلد از جلد وہاں سے ٹالنے کے لیے ٹیلی فون کی خرابی کا بہانہ ضرور کر دیتا. وہ ایک ٹیلی فون سیٹ میری طرف سرکاتے ہوئے بولا, ٹھیک ہے جناب, آپ فون کر لیں, جب تک ہم باہر سے کوئی سواری پکڑ کر اپنی بیگم کو رخصت کر دیں. اس نے بڑی ہی فراغ دلی کا مظاہرہ کیا اس گھڑی. پھر وہ اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے اس برقع پوش نازنین سے بولا, آؤ بیگم, دیکھو وہ سامنے ایک ٹیکسی کھڑی ہے. وہ باہر گئے تو میں نے جلدی جلدی فیروز کے نمبر ڈائل کیے. دوسری طرف سے فوراً ہی ریسیور اٹھا لیا گیا. فیروز ٹیلی فون کے پاس ہی موجود تھا. میری آواز سنتے ہی وہ بولا, تم کہاں ہو بھائی؟ ہم سب یہاں بہت پریشان ہیں تم دونوں کے لیے. خیریت سے تو ہو نا؟ جواب میں نے اسے اپنی خیریت پوری تفصیل کے ساتھ سنا دی. وہ بولا, اس ہنگامے کی اطلاع لزی نے دی تھی ہمیں. اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ تم جو کار لے کر گئے تھے یہاں سے, اسے تم نے ایک مقابلے کے دوران سڑک پر ہی چھوڑ دیا ہے اور دشمن کی جیپ ساتھ لے گئے ہو اپنے. یہ خبر ملتی میں نے ایک دوست کے ذریعے اس کار کی چوری کی رپورٹ درج کرا دی ہے. اس نے بتایا ہے کہ وہ کار شام کے 4 بجے سے رات 8 بجے کے درمیان کسی وقت اٹھا لی گئی ہے. بہرحال اس کار کو اب تم بھول جاؤ اور ادھر کا رخ بالکل بھی نہ کرنا جہاں اب کار چھوڑی تھی تم نے. شرافت علی خان, گل زمان اور انور کمال تمہاری تلاش میں شہر کے مختلف علاقوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں. ان میں سے جو بھی تمہیں دکھائی دے تم فوراً اس کے ساتھ واپس آ جاؤ. ٹیکسی کو یہاں لانے کی کوشش نہ کرو, اس سے جلد از جلد نجات حاصل کر لو. لزی کی اطلاع کے مطابق آئزک اور اس کے گرگے بھی تمہاری تلاش میں نکلے ہوئے ہیں. اگر بتا سکتے ہو تو مجھے بتا دو تم اس وقت کہاں سے بات کر رہے ہو, میں تمہیں وہاں سے لینے کی کوشش کروں گا. میں نے کہا, ٹھیک ہے, میں ابھی معلوم کر کے بتاتا ہوں. اس دوران وہ نوجوان واپس آ گیا تھا. میں نے اس نوجوان سے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس کا یہ پبلک کال آفس کس علاقے میں واقع ہے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھا. البتہ اس کے آفس کے شیشے کے دروازے سے باہر سڑک پر مجھے لوگوں کی اچھی خاصی بھیڑ نظر آ رہی تھی اور اس ٹیکسی کا کہیں پتہ نہ تھا جس میں آبی کو بیٹھا چھوڑ آیا تھا. میں نے فیروز سے کہا, فیروز یہاں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے, میں فون بند کر رہا ہوں. میں نے جلدی سے فون بند کیا اور باہر کی طرف لپک پڑا. سڑک کے کنارے جہاں میں نے ٹیکسی کھڑی کی تھی کال آفس والا وہ نوجوان مل گیا مجھے. وہ وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا کسی واقعے پر تبصرہ کر رہا تھا. مجھے اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ بولا, حد ہو گئی جناب, دیکھا آپ نے کیسا اندھیر مچا ہوا ہے, شریف آدمی کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے. میں نے پوچھا, کیوں, کیا ہوا بھائی, قصہ کیا ہے؟ بس جی کیا بتاؤں میں آپ کو, میں نے کہا تھا نا آپ سے, میں بیگم کو اس ٹیکسی میں بٹھانے کے لیے جب ٹیکسی کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ٹیکسی کی پیچھے والی سیٹ پر ایک شخص بندھا پڑا ہے. اس کے منہ پر ٹیپ بھی چپکا ہوا تھا اور ٹیکسی والا آگے بیٹھا ٹیکسی سٹارٹ کر رہا تھا. میں نے یہ دیکھ کر آس پاس کے دکانداروں کو آوازیں دے کر بلایا تاکہ ہم سب مل کر ٹیکسی والے سے اس غریب آدمی کو چھڑائیں جسے اس نے پیچھے باندھ کر ڈالا ہے. مگر اس سے پہلے کہ وہ لوگ یہاں تک پہنچتے وہ ٹیکسی کو بھگا کر لے گیا. پتہ نہیں وہ کون تھا بیچارہ. اب تو صاحب ٹیکسی میں اکیلا دکیلا آدمی سفر بھی نہیں کر سکتا. کیا زمانہ آ گیا ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے. میں کیا سمجھوں اسے, کسے روں, کس کا ماتم کروں. پتہ نہیں آبی نے ٹیکسی ڈرائیور کی کس حرکت پر مشتعل ہو کر اسے باندھ کر ڈال دیا تھا اور پھر لوگوں کو اس کی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر اسے لے بھاگا تھا یہاں سے, یا اس ٹیکسی ڈرائیور نے کسی طرح آبی کو بے بس کر کے یہ کام دکھایا تھا. پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ ڈرائیور نے اگر موقع پا کر کسی طرح آبی پر قابو پا ہی لیا تھا تو وہ اسے لے کر بھاگا کیوں. اسے تو چاہیے تھا کہ وہ آبی کو قابو کرنے کے بعد لوگوں کو جمع کر کے اپنی مظلومیت کی داستان سنا کر ان کی ہمدردیاں حاصل کرتا اور مجھے بھی پکڑوانے کی کوشش کرتا, پر اس نے ایسا نہیں کیا. میرے دل و دماغ میں تکرار سی ہو رہی تھی. دل ایک بات کہتا تھا تو دماغ اس کی نفی کر کے دوسری بات سمجھانے لگتا تھا, پھر دل اسے رد کر کے کوئی اور ہی نقطہ بیان کرنے لگتا تھا. میں ایسی کشمکش میں گرفتار تھا کہ کال آفس والے نوجوان نے میرا بازو پکڑ کر ہلایا. میں نے چونک کر اسے دیکھا. کیا بات ہے جناب, کس خیال میں گم ہیں آپ, کتنی دیر سے میں آوازیں دے رہا ہوں آپ کو. کچھ نہیں یار, بس یوں ہی ذرا غور کرنے لگا تھا صورتحال پر. آخر اس نے ایسا کیوں کیا, کچھ بتا سکتے ہو تم؟ کس نے کیسا کیوں کیا, کیا کہہ رہے ہیں جناب آپ, کہیں اس ٹیکسی والے کی بات تو نہیں کر رہے؟ ہاں بھائی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. وہ کون تھا جس نے اسے باندھ کر ڈال رکھا تھا پچھلی سیٹ پر؟ پتہ نہیں وہ کون تھا جی, میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا, وہ اس علاقے کا تو لگتا نہیں تھا. پھر وہ نوجوان اس کا حلیہ بتانے لگا. یہ حلیہ بالکل آبی پر فٹ آتا تھا. اس کا تو مطلب تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور آبی کو بے بس کر کے لے بھاگا تھا. مگر پھر وہی سوال ذہن کو پریشان کرتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا, کیا ضرورت تھی اسے ایسا کرنے کی, جبکہ اسے ہم سے پیچھا چھڑانا ہی تھا تو وہ بآسانی لوگوں سے مدد حاصل کر سکتا تھا. اس صورت میں تو ہمارے لیے جان بچانا بہت ہی مشکل ہو جاتا. اس کے بھاگ جانے سے میں تو کم از کم صاف بچ گیا تھا. میں نے نوجوان سے پوچھا, یہ کون سا علاقہ ہے بھائی؟ اس نے ذرا حیرانی کے ساتھ مجھے دیکھا اور میرے سراپے کا جائزہ لے کر بولا, حیرت ہے آپ کو اس علاقے کا نہیں پتا اور فون کرنے آ گئے آپ.
اس میں حیرانی کی کیا بات ہے میرے بھائی؟ اور کیا تمہارے شہر کراچی میں اجنبیوں کو کہیں فون کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ وہ ایک دم گڑبڑا سا گیا۔ وہ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ کیا آپ یہاں کراچی کے باشندے نہیں ہیں؟ نہیں، میں لاہور سے آیا ہوں، محض تمہارا شہر دیکھنے کے لیے۔ وہاں تو میں نے بہت تعریفیں سنی تھی کراچی شہر کی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تو کیا آپ کو ہمارا شہر پسند نہیں آیا کیا؟ کیا لوگوں نے غلط تعریفیں کر دی تھیں آپ کے سامنے کراچی کی؟ بس یار کیا بتاؤں، شہر تو ٹھیک ٹھاک ہی لگا مجھے، مگر بندے دھر کے کچھ سمجھ نہیں آئے۔ اجنبی کو پتہ تک نہیں بتاتے ٹھیک سے۔ اب دیکھو نا، 1.5 گھنٹے سے مارا پھر رہا ہوں۔ کتنے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی میں جس سڑک سے گزر کر آیا ہوں ادھر وہ سڑک کہاں ہے، پر کوئی بتا کے ہی نہیں دیتا کچھ بھی۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی اور ایسی مصروف سڑک کو کوئی جانتا ہی نہ ہو۔ وہ ہنس کر بولا، ہاں صاحب، یہ ہے تو بڑی عجیب بات، مگر کیا آپ کو کسی نے یہ بتایا کہ اس سڑک کا نام کیا ہے؟ نام ہی یاد ہوتا مجھے تو میں دوسروں سے پوچھتا کیوں پھرتا؟ یہی معلوم کرنے کے لیے تو میں ادھر آیا تھا۔ او اچھا، پھر کیا معلوم کر لیا آپ نے اس کا نام؟ کہاں یار، جن کا میں مہمان ہوں وہ کہتے ہیں جس جگہ میں موجود ہوں اس وقت اس جگہ کا نام بتا دوں تو وہ گاڑی بھیج کر مجھے بلوا لیں گے، اس لیے میں نے تم سے پوچھا تھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ارے تو یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی آپ نے مجھے؟ آپ انہیں کہہ دیں رنچھوڑ لائن بھیج دیں وہ گاڑی، مین روڈ پر ہی پبلک کال آفس پر آپ انتظار کر رہے ہیں گاڑی کا، اور جب تک گاڑی آئے آپ یہیں بیٹھیں۔ اس نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ میں نے فیروز کو فون کر کے بتا دیا کہ میں کہاں ہوں۔ اس نے مجھے وہیں انتظار کرنے کو کہا۔ فون کرنے کے بعد میں نے جیب سے 5 روپے کا ایک نوٹ نکال کر نوجوان کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے کہا، تیرا بہت بہت شکریہ بھائی، بڑی مصیبت سے بچا لیا تو نے اس گھڑی مجھے۔ خدا تیرے اس کال آفس کو اور بھی ترقی دے، تو لوگوں کی بڑی خدمت کر رہا ہے بھائی۔ اس نے نوٹ اٹھا کر اپنی دراز میں ڈالا اور 3 روپے مجھے واپس لوٹاتے ہوئے بولا، لے جناب، آپ جیسے لوگوں کی خدمت ہی ہمارا نصب العین ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیابی رہے ہیں اب تک۔ میں نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ پیسے تو اپنے پاس ہی رکھ یار، جس طرح تو کام آیا ہے اس گھڑی، اس کے مقابلے میں 5 روپے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ مجھے تیری 1000-2000 سے خدمت کرنی چاہیے تھی، مگر افسوس یہ ہے کہ میری جیب خالی ہے اس وقت۔ اگر تو اجازت دے تو میں یہاں بیٹھ کر اپنے میزبان کی بھیجی ہوئی کار کا انتظار کر لوں۔ وہ 3 روپے دوبارہ اپنی دراز میں ڈال کر مجسمے اخلاق بن گیا۔ ارے جناب، کیوں شرمندہ کرتے ہیں آپ مجھے؟ اجازت کی اس میں کیا بات ہے؟ میں نے تو خود ہی آپ سے کہا ہے کہ آپ یہیں بیٹھ کر انتظار کریں، یوں بھی باہر کب تک کھڑے رہیں گے آپ؟ میں خود بھی باہر کھڑا ہونا نہیں چاہتا تھا، مجھے ڈر یہ تھا کہ کہیں کسی دکاندار نے مجھے اس ٹیکسی سے اترتے دیکھا ہوگا اور اس وقت ہنگامے میں اسے میرا خیال نہیں رہا ہوگا تو مجھے وہاں کھڑے دیکھ کر اسے یہ بات ضرور یاد آ جائے گی۔ اگر ایسا ہو گیا میرے لیے تو ایک بار پھر بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ دوسرے آئزک کے آدمی بھی میری تلاش میں شہر کی خاک چھانتے پھر رہے تھے اور یہ خدشہ بھی تھا کہ ان میں سے میں کسی کی نظروں میں نہ آ جاؤں۔ یہ جگہ ایسی تھی جہاں سے باہر سڑک پر بھی نظر رکھ سکتا تھا میں اور دوسروں کی نظروں سے محفوظ بھی رہ سکتا تھا، لہٰذا میں اس جوان کا شکریہ ادا کر کے وہیں جم گیا۔ میرا ذہن آبی کے لیے پریشان تھا، رہ کر اس کا خیال آ رہا تھا مجھے۔ وہ ڈرائیور کون تھا اور کیوں اس طرح باندھ کر لے گیا آبی کو، یہ گتھی کسی بھی طرح نہیں سلجھ رہی تھی۔ میں خاموش بیٹھا اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نوجوان کو یا تو چپ بیٹھے رہنے کی عادت نہیں تھی یا شاید وہ مجھے خاموشی کی اذیت سہتے دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے مجھے ایک لمحے کو بھی خاموش ہو کر بیٹھنے نہیں دیا۔ کوئی 20 منٹ بعد مجھے فیروز نظر آ گیا۔ وہ سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ کار چلاتا ہوا مجھے تلاش کرتا آ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا دوست، میرے میزبان کی کار آ گئی ہے، اب مجھے اجازت دو۔ میں دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ فیروز نے بھی مجھے باہر نکلتے دیکھ لیا تھا۔ میں لمبے لمبے قدم اٹھاتا اس کی کار کے نزدیک پہنچا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر تیزی سے اندر گھستے ہوئے بولا، خدا کا شکر ہے یار تم آ گئے، اب چلو جلدی سے نکل چلو یہاں سے۔ وہ پیچھے مڑ کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اور آبی؟ میرا مطلب ہے وہ نہیں جائے گا ہمارے ساتھ؟ خیریت سے تو ہے نا وہ؟ نہیں یار، کچھ پتہ نہیں ہے مجھے کیا بھی تھی اس کے ساتھ۔ جس ٹیکسی میں ہم یہاں تک پہنچے تھے اس ٹیکسی کا ڈرائیور لے بھاگا اسے۔ پتہ نہیں کیا ضرورت پیش آ گئی تھی اسے آبی کی، پتہ نہیں کس راندن میں جا اترا ہے وہ میرا یار۔ فیروز نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تو بہت برا ہوا یار، کیا پتا کہاں لے گیا وہ اسے، کہاں تلاش کریں گے ہم اس کو؟ میری تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر اس ڈرائیور کی تم نے کسی طرح نجات حاصل کر لی تھی اس سے تو اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی اسے؟ مجھے تو یوں لگتا ہے یار کہ وہ کوئی بہروپیہ تھا جو ٹیکسی ڈرائیور کے روپ میں شہر کے تاریک گوشوں میں شکار تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ اب شاید وہ آبی کے بدلے ہم سے کسی لمبی رقم کا مطالبہ کرے گا، کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے فیروز سے پوچھا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، اگر ایسا ہی ہے تب تو ہم جلدی اسے دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ فیروز کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کے انداز سے سمجھ لیا کہ وہ اس مسئلے کو کسی اور طرح دیکھ رہا ہے۔ کیا تمہارے ذہن میں کوئی اور نکتہ بھی ہے؟ ہاں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس ٹیکسی ڈرائیور کا تعلق پولیس کے سادہ لباس والے شعبے سے نہ ہو۔ تم بتا رہے تھے کہ آبی نے تمہیں نام لے کر مخاطب کیا تو وہ چونک اٹھا تھا اور پھر ایک دم انجان بن گیا تھا، تبھی تم نے اسے ڈرائیونگ سیٹ سے ہٹا کر خود اس کی جگہ سنبھال لی تھی۔
میرا انداز اگر غلط نہیں ہے تو وہ تم دونوں کو پہچان چکا تھا، اور چونکہ دونوں پر بیک وقت ہاتھ ڈالنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، اسی لیے موقع ملنے پر اس نے آبی کو لے بھاگنا ہی مناسب سمجھا۔ اسے یہ یقین ہوگا کہ آبی کے ہاتھ آ جانے کے بعد تم پر ہاتھ ڈالنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ وہ آبی پر تشدد کر کے تمہارا پتہ ٹھکانہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ فیروز کی باتیں سن کر مجھے اپنے سر پر آسمان گرتا محسوس ہونے لگا۔ اگر اس کا اندازہ درست تھا تو یہ افتاد بالکل غیر متوقع اور بے موقع تھی۔ ابھی تو مجھے بہت سے اہم کام درپیش تھے جن کی طرف سے میں ذرا بھی غفلت نہیں برت سکتا تھا، اور جس کام کی تکمیل کا بیڑا میں نے اٹھایا تھا ان دنوں، اس کام کے لیے مجھے آبی جیسے مخلص اور جانثار دوستوں کی شدید ضرورت تھی۔ ایسے میں اس کا پولیس کے ہاتھ لگ جانا بہت ہی نقصان دہ تھا میرے لیے۔ وہ یہ تو پہلے ہی جان چکے تھے کہ میں ان دنوں کراچی میں ہوں۔ اس ذلیل یہودی آئزک نے پولیس کو بتا دیا تھا کہ اس کے مکان پر حملہ آور ہونے والے جیلانی اور آبی تھے۔ اس کے بیان کے بعد سے پولیس پوری شدت کے ساتھ ہمیں کراچی میں تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ ڈرائیور کے روپ میں اگر وہ کوئی پولیس کا ہی آدمی تھا تو یقیناً اس نے یہ بحروف ہمارے کھوج نکالنے کے لیے بھرا تھا، اور بالآخر اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ وہ ہم پر ایک جال ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب وہ آبی سے میرا پتہ معلوم کرنے کے لیے اس پر عرصہ حیات تنگ کر دیں گے، اسے ایسے ایسے دردناک عذاب سے گزاریں گے کہ وہ موت کی آرزو کرنے لگے گا۔ پنڈی جیل میں اسے اور آسیہ کو نیم جان کر کے ڈالا ہوا تھا انہوں نے، اور یہ سمجھ لیا تھا کہ اب ان کے سارے کسبل نکل چکے ہیں، اب وہ کبھی سرکشی کا تصور بھی اپنے ذہنوں میں نہیں سمانے دیں گے۔ لیکن ان کے سارے اندازوں پر پانی پھر گیا تھا، اور وہ دونوں ایک بار پھر آزاد فضاؤں میں چہلے کرنے نکل پڑے تھے۔ مجھے نہ جانے کیوں یہ یقین سا ہونے لگا کہ اگر آبی پولیس کے ہتھے چڑھ گیا ہے تو اس بار اسے دوبارہ آسمان دیکھنا بھی نصیب نہیں ہو سکے گا۔ مجھے خاموش دیکھ کر فیروز نے پوچھا، چپ کیوں ہو گئے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو تم نے تو مجھے فکر مند کر دیا فیروز۔ اگر تمہارا اندازہ صحیح ہے تو ہمیں آبی کو ان کے شکنجے سے نجات دلانے کے لیے فوری طور پر کوئی مناسب کارروائی کرنا ہوگی، ورنہ وہ لوگ اسے اس بار سلامت نہیں رہنے دیں گے۔ کچھ سوچو اس کے لیے۔ یہ تو میں نے محض اپنا خیال ظاہر کیا ہے، خدا کرے یہ غلط ہو۔ تم ابھی سے اتنے پریشان کیوں ہونے لگے؟ کیا بات کرتے ہو تم؟ وہ یار ہے میرا، میرے دکھ سکھ میں شریک رہا ہے وہ۔ ایک لمبے عرصے سے ہم ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ چند دن سے تمہارا ساتھ ہو گیا تو کیا میں اسے فراموش کر دوں؟ ایسا خود غرض سمجھتے ہو تم مجھے؟ میرے تیور بدلتے دیکھ کر وہ جلدی سے بولا، تم نے غلط سمجھا جیلانی، میرا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا۔ ایک تو تم ناراض بہت جلدی ہو جاتے ہو، تمہارے دماغ میں گرمی بہت ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مجھے فوراً یہ احساس ہوگا کہ میرا رویہ اچھا نہیں ہے۔ فیروز نے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی جس پر میں یوں چراغ ہو جاتا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ حالات اور واقعات کے پیش نظر ایک اندازہ تھا اس کا، محض شبہ ظاہر کیا تھا اس نے۔ پھر میں نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ آبی پولیس کی تحویل میں ہی چلا گیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے افسوس ہے یار، میرا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ آبی میرے لیے کتنا اہم ہے۔ یوں سمجھ لو کہ وہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، اور جب آدمی کے جسم کا کوئی حصہ الگ کر دیا جائے تو اسے کیسی تکلیف ہوتی ہے، آدمی عقل و ہوش کھو دیتا ہے۔ جانتا ہوں میں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اسی لیے میں نے تمہیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں ہے۔ دشمن چاروں طرف سے گھیرا ڈالے تمہارا ہانکا کر رہے ہیں، ایسے میں اگر تم ذرا سی بھی دیر کو غافل ہو گئے کسی ایک طرف سے تو وہ ادھر سے ہی وار کر جائیں گے تم پر۔ کبھی کبھی آدمی کو بڑے سے بڑا حادثہ بھی یوں سہجانا پڑتا ہے جیسے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تم خود سوچو یار، آبی کے سلامتی کے لیے تمہیں ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ہاں یار، یہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ پچھلی بار پنڈی جیل سے اسے اور آسیہ کو آزادی تمہیں نے دلائی تھی، اس وقت ہم اتنے مضبوط بھی نہیں تھے۔ اب تو باقاعدہ ہم ایک چھوٹی موٹی تنظیم کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ اب ہمارے لیے آبی کو آزادی دلانا اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ یہ بات تو میرے ذہن سے نکل گئی تھی، لیکن یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آبی پولیس کی تحویل میں ہے بھی یا نہیں؟ یہ کوئی فکر والی بات نہیں ہے۔ اگر آبی پولیس کے ہتھے چڑھ گیا ہے تو پولیس اپنے اس کارنامے کی تشہیر ضرور کرے گی۔ یہ کوئی ایسی غیر اہم بات نہیں کہ خاموشی سے نظر انداز کر دی جائے۔ تم جانتے ہو یہ لوگ کبھی کبھی تو کسی مجرم پر ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ بھی اس وقت جب ان سے کارکردگی کی رپورٹ طلب کیے جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ وہ تو بس ایک معمولی گراکٹ کو پکڑ کر اخباروں میں خبریں لگا دیتے ہیں۔ آبی کے معاملے میں خوب بڑھ چڑھ کر دعوے کریں گے وہ، لہٰذا صبح کے اخبارات پولیس کے اس کارنامے سے بھرے پڑے ہوں گے۔ ساری تفصیل معلوم ہو جائے گی ہمیں، بشرطے کہ اسے پولیس نہیں پکڑا ہو۔ اور اگر آئزک اینڈ کمپنی کے کسی آدمی نے آبی پر ہاتھ صاف کیا ہے تمہیں اپنے سامنے جھکانے کے لیے، تو اس کی اطلاع لزی کے ذریعے مل جائے گی ہمیں۔ اس کی تو ہمیں بالکل بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ممکن ہے لزی تمہیں اطلاع دینے سے پہلے آبی کو رہائی دلا دے اور ہمیں کچھ کرنا ہی نہ پڑے اس کے لیے۔ ہاں، یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ میرا خیال ہے صبح ہونے تک ہمیں آبی کے بارے میں کوئی نہ کوئی اطلاع مل ہی جائے گی۔ ہاں، یہی میں کہہ رہا ہوں، لہٰذا اب ہمیں گھر چل کر صبح ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ جلد بازی کرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، البتہ نقصان ضرور پہنچ سکتا ہے۔ اس کی بات نہایت مناسب اور معقول تھی، لہٰذا میرے لیے خاموش ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میرے دل میں جو اندیشے اور خدشات سر ابھار رہے تھے ان سے نجات کی فی الحال کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ کل ماجی بھی آ رہی تھی اور انہیں ریسیو کرنے کے لیے میرے یار آبی کا ریلوے اسٹیشن پر موجود ہونا بے حد ضروری تھا۔ ہم دونوں کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو انہیں جانتا ہو۔
اگر کسی طرح ان کی شناخت پتہ کر کے کسی اور کو اسٹیشن بھیج بھی دیا جاتا تو ماجی اور حیدر کسی اجنبی کے ساتھ آنا پسند نہیں کرتے. کم از کم حیدر تو کسی اور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کو خود تیار نہ ہوتا اور نہ ہی ماجی کو ایسا کرنے دیتا. وہ جانتا تھا کہ میرے گرد ہر وقت ہر جگہ دشمنوں کا حصار قائم رہتا ہے اور مجھے گرفت میں لینے کے لیے دشمن میرے متعلقین کے ساتھ کوئی بھی چال چل سکتے ہیں. لہٰذا میرا اسٹیشن پہنچنا بے حد ضروری تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک میں ماجی کو کراچی پہنچنے کے بعد کسی محفوظ مقام تک نہیں پہنچا دیتا میرے لیے آبی کے سلسلے میں کوئی بھی عملی قدم اٹھانا ممکن نہیں تھا. میں اسی ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا کہ فیروز نے میرا شانہ پکڑ کر ہلایا. اب جاگ جاؤ میرے بھائی, ہماری منزل آ گئی ہے. میں نے چونک کر دیکھا. وہ گاڑی سے باہر میری طرف کا دروازہ کھولے کھڑا مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا. میں جلدی سے اتر گیا. ارے مجھے پتہ ہی نہیں چلا, ایسا گم تھا میں اپنی سوچوں میں. ڈرائنگ روم میں قدم دھرتے ہی میں ٹھٹک کر دروازے میں رک گیا. حیرت سے میری آنکھیں اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. یہ حیرانی کی بات نہیں تھی کہ میں تمام راستے اپنے دیار اسلم آبی کے لیے پریشان ہوتا رہا تھا اور وہ آبی میری آنکھوں کے سامنے ایک صوفے پر بیٹھا مسکرا رہا تھا. فیروز بھی چند لمحے حیرانی سے اسے تکتا رہا, پھر ایک دم خوشی سے چلا اٹھا. ارے جیلانی, یہ دیکھا تم نے, یہ آبی تو ہم سے پہلے ہی پہنچ چکا ہے یہاں. تم خامخواہ پریشان ہو رہے تھے اس کے لیے. میں نے دونوں ہاتھ پھیلا کر آبی کی طرف بڑھتے ہوئے جذبات سے رندھیری آواز میں کہا, اوے آبی, کتنا پریشان کیا تو نے مجھے, کیوں بھاگ کھڑا ہوا تھا تو وہاں سے اس طرح؟ میں تو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھا تھا یار. آبی ہنستے ہوئے اٹھ کر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور میرے دونوں بازو تھام کر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا, اوے جیلانی, کیا سمجھ لیا تھا تو نے بھائی؟ کہیں تو نے یہ تو نہیں سمجھا تھا کہ وہ ڈرائیور مجھے اغوا کر کے لے گیا ہے؟ ہاں یار, ایسی ہی بات تھی. مجھے جو کچھ معلوم ہے اس سے تو یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا. آخر تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ یوں اچانک وہاں سے بھاگ نکلنے کی کون سی ضرورت پیش آ گئی تھی تجھے؟ وہ یار, بس اچانک ہو گیا سب کچھ. تیرے جاتے ہی وہ ڈرائیور پہلے تو منت سماجت کرنے لگا میری, لیکن جب اس نے ایک جوان کو برقع پوش خاتون کے ساتھ آتے دیکھا ٹیکسی کی طرف تو مجھ سے الجھ بیٹھا. ایک دم میں نے اپنے ریوالور کے دستے سے سالے کی کنپٹی بجا دی. وہ کسی شرابی کی طرح لہرانے لگا تو جلدی سے نیچے ڈال کر اسی کے رومال سے ہاتھ پاؤں باندھ دیے میں نے اس کے. وہیں ڈیش بورڈ میں ایک چوڑا سا ٹیپ مل گیا مجھے, جسے میں نے اس کی دونوں ٹانگوں پر لپیٹ کر منہ پر بھی چڑھا دیا. اس اسنا میں وہ دونوں ٹیکسی کے بالکل قریب آن پہنچے تھے. تجھے آواز دینے یا بلانے کا بالکل موقع ہی نہیں رہا تھا. بس پھر اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ سوال کرتے میں نے ٹیکسی دوڑا دی. کمال ہے جیلانی, تم نے تو دوسری کہانی سنائی تھی مجھے. میں تو سمجھا تھا شاید کسی سادہ لباس والے پولیس کے آدمی کے ہتھے چڑھ گئے ہو تم. فیروز مسکراتے ہوئے بولا, وہ ٹیکسی ڈرائیور اور اس کی ٹیکسی کہاں ہے اب؟ وہ ٹیکسی والا سچ مچ پولیس کا ہی بندہ تھا, مخبر تھا سالا کوئی. میری خوشامد کرتے ہوئے یہی کہہ رہا تھا کہ وہ پولیس کو ہمارے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا. اس نے بتایا کہ شہر میں اور بھی بہت سے مخبر چھوڑ رکھے ہیں پولیس نے, جن کے پاس ہماری تصویریں بھی ہیں. اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کراچی کی پولیس نہایت رازداری کے ساتھ ہمارے لیے جگہ جگہ پھندے لگا رہی ہے. میں نے کہا, ہاں یار, وہ یہودی بازیگر آئزک اور اس کے ساتھی پتہ نہیں کب سے یہاں بیٹھے دیمک لگا رہے ہیں ہمارے ملک کی بنیادوں کو. پتہ نہیں کہاں کہاں کن کن لوگوں سے تعلقات استوار کر رکھے ہوں گے انہوں نے, اور کیسے کیسے سوانگ بھر رکھے ہوں گے ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے. وہ انہیں بہت ہی معزز لوگوں میں شمار کرتے ہوں گے, اور یہ معلوم ہونے کے بعد ان شریف لوگوں پر بدنام زمانہ قاتل اور ڈاکو غلام جیلانی اور اسلم آبی آن پڑے ہیں, جنہوں نے ان کے مرقد کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی ہے. وہ اس ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے پوری تندہی کے ساتھ ہمیں تلاش کر رہے ہیں. ان کے خیال میں ہماری یہ حرکت ملک کی بدنامی کا باعث ہوگی. بہرحال ہمیں تو اپنا فرض نبھانا ہی ہے. تم نے بتایا نہیں آبی کہ اس ڈرائیور اور ٹیکسی کا تم نے کیا کیا؟ کرنا کیا تھا میں نے ان کا, جی کرتا تھا اس سالے مخبر کا جھٹکا کر کے ڈال دوں کسی کھڈ میں, مگر اس کے بچوں کا خیال آ گیا. کہتا تھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے, اور اس کے سوا ان کا کوئی سہارا بھی نہیں ہے اس دنیا میں. لہٰذا میں ایک ویران سڑک پر چھوڑ آیا ہوں اسے. اسی طرح بندھا پڑا رہنے دیا میں نے اسے پچھلی سیٹ پر. کسی راہگیر کی نظر پڑ گئی تو وہ اس کو آزادی دلا دے گا, یا پھر پولیس کی کوئی گشتی پارٹی کام آئے گی اس کے. یہ تم نے بہت اچھا کیا کہ اس کو یہاں لے کر نہیں آئے. کچھ اندازہ ہے تمہیں یہاں سے کتنی دور چھوڑا تم نے اس کو؟ فیروز نے پوچھا. کافی دور ہے وہ جگہ یہاں سے, میں وہاں سے بس میں آیا ہوں یہاں تک, کوئی آدھا گھنٹہ تو لگا ہوگا مجھے یہاں پہنچنے میں. ٹھیک ہے, پھر تو ہمارے لیے خطرے والی کوئی بات نہیں ہے. اگر کہیں قریبی چھوڑ کر آئے ہوتے تم تو اس بات کا امکان تھا کہ پولیس اس علاقے میں تمہاری موجودگی کا یقین کر کے پورے علاقے کی ناکہ بندی کر دیتی, اور پھر جب تم میں سے کوئی باہر نکلتا تو ان کی نگاہوں میں آ جاتا. فیروز بولا, شاید ہماری تقدیری ہمارا ساتھ دے رہی ہے جو میں نے اتنی دور جان چھوڑائی اس ٹیکسی سے. اس وقت تو مجھے ان باتوں کا بالکل بھی خیال نہیں رہا تھا. میں تو بس اس ٹیکسی سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا. یہ بات تو تم نے اب سجھائی ہے. آبی اطمینان کا سانس لے کر بولا.